बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी सेंटर से मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, इसी कुर्सी पे बैठ के कम व बेश रोज़ाना हम गामदी साहब से गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी फ़िक्र पे एतराज़ात क्या हैं, उनका अपना इल्मी सफ़र क्या है, उनके पूरे के पूरे मकतब फ़िक्र का निज़ाम फ़िक्र क्या है। लेकिन आज एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में उसी कुर्सी पर बैठा हूँ और मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं वो गामदी साहब नहीं हैं, लेकिन गामदी साहब ही की फ़िक्र से मुतासिर, गामदी साहब ही के एक शागिर्द रशीद, जिन्होंने उस वक़्त गामदी साहब को देखा कि जिस वक़्त शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे। हमें तो 10-15 साल हुए उनसे वाक़िफ़ हुए हुए, लेकिन 1980 के आखिर में गामदी साहब कैसे थे, गामदी साहब क्या करते थे, कैसे सोचते थे, और उस ज़माने में जो लोग उनसे मुतासिर हुए, हम लोग तो आजकल उनको टीवी पे देखते हैं और लोगों के एतराज़ात के वो जवाब देते हैं, बड़े हमें मंतकी लगते हैं, लेकिन उस ज़माने में तो वो कहीं भी नहीं आते थे। तो लोग कैसे मुतासिर हुए, कैसे उनके करीब हुए, कैसे उनकी तहरीक का हिस्सा बने, इसी को लेकर आज हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मंजूर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं वेलकम करता हूँ आपको। अमेरिका आप तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान में होते थे पहले, फिर मलेशिया शिफ्ट हो गए और फिर मलेशिया से हमारी दरख्वास्त पे यहाँ पर आप आए हैं। सबसे पहला सवाल जो आपकी खिदमत में है वो ये है कि बताइएगा कब गामदी साहब का नाम सुना, कब मुतासिर हुए, क्यों मुतासिर हुए, और अपना ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, कहाँ से उठे थे, कहाँ पहुँच गए? एक ही सवाल के अंदर आपने कम अज़ कम पूरी तारीख़ को मुझसे पूछ लिया, लेकिन मैं कुछ शुरू करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ा मसला जो आज आपने पैदा कर दिया है वो ये कि मुझे उस कुर्सी पर बिठा दिया है जिस पर हमेशा मैं अज़मत के पहाड़ को बैठा हुआ देखता हूँ। लेकिन आप बेफिक्र रहे, मैं वो मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा जो उनसे पूछना इससे मुझे इत्मीनान हुआ है। तो बहरहाल मेरा जो सफ़र है उस्ताद से, इससे शुरू कर लेते हैं कि उस्ताद से मेरी मुलाकात का सबब क्या है। सबब ये है कि मैं बहावल नगर मेरा आबाई इलाका है। बहावल नगर पाकिस्तान का जनूबी पंजाब का एक शहर है। उसमें मैं तसव्वुफ़ के ख़ानवादे में पैदा हुआ और उसकी एक तारीख़ है, अगर आप पूछेंगे तो उसकी तफसील आपको सुना दूँगा। लेकिन जहाँ तक उस्ताद से मुलाकात का ताल्लुक़ है या उनके तारुफ़ का ताल्लुक़ है, तो अपने तालिब इल्मी के ज़माने में तो मैं वाकिफ़ नहीं था उस्ताद मुकर्रम से। मौलाना मौदूदी साहब से पूरा तारुफ़ था, उनकी चीज़ों को पढ़ा था। उसके अलावा अदब का भी शौक़ था, इकबाल को, और इसी तरह मौलाना इस्लाही की चीज़ों को भी नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन मौदूदी साहब की और इसी तरह इल्मी फ़िक्री और ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनका मुताला ज़रूर रहा था। तो बहावल नगर से मैं निकला और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पहुँच गया। वहाँ मेरे उस्ताद हैं हाफ़िज़ ज़फ़र आदिल साहब। अच्छा। हाफ़िज़ मोहम्मद ज़फ़र आदिल साहब मरहूम वफ़ात पा गए। उन्होंने एक दिन जब मैं लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद था तो उन्होंने एक दिन कहा कि कहीं चलना है। तो मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। उनके पास बाइक होती थी तो उन्होंने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और ले गए उस्ताद के यहाँ। उस्ताद मुकर्रम उस वक्त रहते थे मॉडल टाउन में, ई ब्लॉक में। किस सन की बात होगी ये मेरा ख्याल है कि 89 की बात। अच्छा, यानी हमारी पैदाइश के साल था। अच्छा। वही मेरा ख्याल है कि उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहा था। ठीक। और जाने से पहले उन्होंने पूरा नक्शा एक तरीके से खींच दिया। नक्शा ये था कि शायद उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि, और ख़ुद मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था, वो बहुत आलम फाजिल शख्सियत थे। तो उन्होंने बताया कि जिस शख्सियत के पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस वक्त आलम इस्लाम में इनसे बड़ा आदमी कोई नहीं है, इनसे बड़ा आलम कोई नहीं। अच्छा। मैंने जिन लोगों के नाम सुने हुए थे, और यहाँ भी लाहौर के अंदर भी बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। मैं ज़्यादातर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के यहाँ उनकी मस्जिद में जुमा भी पढ़ता था, उनसे मुतासर भी था, बाज़ मुलाकातें भी उनसे हुई थी। तो तसव्वुर यही था कि एक बड़ा शिको होगा और एक बड़ी लंबी दाढ़ी होगी, सर पर कोई दस्तार होगी, कोई जुब्बा होगा, और एक ख़ास तसव्वुर मैं लेके गया। ज़ाहिर है कि जो उलमा का तसव्वुर होता है हमारे यहाँ। वहाँ पहुँचा तो एक ख़ास, और साथ उन्होंने ये बताया कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उस ज़माने में भी कि जो टाइम हमने तय किया है उससे हम 1 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक। तो खैर वो लेके गए। मैं उनकी उस्ताद की खिदमत में हाज़िर हुआ। एक बड़ा ज़बरदस्त कमरा, यानी जिसमें हर चीज़, मैंने ज़िंदगी में, सच्ची बात ये है कि इतने सलीके का कमरा उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। अच्छा। यानी एक एक चीज़, एक एक किताब, अगर कोई चीज़ पड़ी है, कोई टिश्यू पेपर का डिब्बा पड़ा है या कोई तार है या जो कुछ भी है उसके अंदर, कुर्सी पड़ी है, मेज़ पड़ा है, बैठने के लिए चेयर्स हैं, नीचे कोई कारपेट है, किताबें लगी हुई हैं, अलमारियां हैं,
پنکھے، جو بھی چیز میں نے دیکھی اتنی نفیس، اتنی صاف، یعنی اس میں کوئی شکو کا تاثر تو نہیں تھا، لیکن ارینجمنٹ، صفائی اور اس کے ساتھ اس کی جو اس کے اندر سلیقہ تھا وہ مبہوت، میں تو اسی سے مبہوت ہو گیا. اچھا، کہ یہ اتنی آرگنائزیشن کسی پرسنالٹی کے اندر کیا ہو سکتی ہے. آج جب میں استاذ کو دیکھتا ہوں تو جو ان کے ہاں فرینکنس نظر آتی ہے، جو التفات، جو محبت نظر آتی ہے، تو وہ اس وقت میرا احساس یہ تھا کہ ایک جیسے بہت فاصلے، اگرچہ میز کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، لیکن محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ایک بڑی اونچی شخصیت ہے، بڑے فاصلے کی شخصیت ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، پھر جو ڈکشن ہے ان کا، وہ ڈکشن بھی ایسا تھا زبان و بیان کے لحاظ سے، ایسا تھا کہ وہ، اگرچہ میں بعد میں اگر ذکر کروں گا تو کچھ نہ کچھ اس کا تاثر مجھے ضرور تھا، لیکن وہ ایسا ڈکشن تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا ڈکشن، یعنی لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، بات کو بیان کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ میرے لیے ایک بڑی زبردست چیز. تو یہ ایک طرح سے پہلی ملاقات تھی، اور اس کا آپ اگر اثر کہیے تو یہ تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پہلی ملاقات ہی قطعی اور کافی ہو گئی. یعنی اس نے، اگرچہ میں نے بہت ڈائلاگ نہیں کیا، لیکن وہ پہلی ملاقات نے شخصیت کا، کہ ایک نفیس شخصیت، ایک علم کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے، قادر الکلامی کے لحاظ سے اور ڈیلنگ کے لحاظ سے، اس سطح کی شخصیت ہمیں کیسے اکرام دے رہی ہے. تو یہ چیز بھی پھر وہ ہمیں باہر تک چھوڑنے کے لیے بھی آئے. تو یہ بظاہر، حالانکہ وہ ان کے شاگرد تھے، میں تو شاگرد کا بھی شاگرد تھا ایک طرح سے، تو یہ ساری چیزیں مجھے دیکھ کے ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ اندازہ ہوا کہ جو بات وہ کر رہے ہیں گویا وہ میرے دل کی بات ہے. حالانکہ ان باتوں سے میں اتنا متعلق نہیں تھا، لیکن میرے دل سے اٹھی ہوئی وہ ساری چیزیں لگ رہی تھی. بڑے خوبصورت منظور بھائی آپ نے یہ بات کی، اور یہ جو آپ کی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ شاید جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو آج گزرے ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن آج بھی غامدی صاحب کو ہم بالکل ایسا ہی پاتے ہیں کہ ایک بچہ بھی کمرے میں داخل ہو تو کھڑے ہو کے اس سے ملتے ہیں، اور عزت اور وقار. تو گویا شخصی مناسبت پہلے پیدا ہوئی، ایک شخصیت کا اثر تھا، ان کا انداز بیان، ان کا طرز حیات، وہ سب چیزوں سے فکری مناسبت کب شروع ہوئی؟ جیسے ہی میں وہاں گیا تو پھر ظفر صاحب نے، جو ہمیں میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ استاذ جو ہیں وہ ہفتہ وار یہاں پر درس دیتے ہیں. اچھا. تو درس وہ اپنے گھر پر ہی دیتے تھے، یعنی ایک بہت چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا جس میں غالباً کوئی بڑی مشکل کے ساتھ 20-25 افراد آ جاتے تھے، اس سے زیادہ افراد نہیں آتے تھے. تو استاذ کی ایک کرسی ہوتی تھی، اسی طرح ایک ٹیبل تھا درمیان میں، اور باقی لوگ زمین پر بیٹھتے تھے. وہاں استاذ درس دیتے تھے قرآن مجید کا، جو یہی پیٹرن ہے کہ پہلے قرآن مجید، پھر حدیث، اور پھر سوالوں کے جواب. تو اس میں قرآن مجید کو سمجھنے کا، سننے کا، اور کیسے قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے، اس کا پہلی مرتبہ مجھے تعارف ہوا. اس سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پروگراموں میں ان کے انداز تفسیر کو میں سنتا تھا. تفہیم القرآن تقریباً میں بہت حصہ اس کا پڑھ چکا تھا. اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پروگراموں میں، ان کی دروس میں، ان کی نشستوں میں شریک ہوتا تھا. تو ایک آئیڈیا تھا کہ صاحب علم، اور اسی طرح جو اس وقت ٹی وی پر پروگرام آتا تھا فہم القرآن کے نام سے، تو اس میں بھی بعض علماء، اچھے جید علماء آتے تھے، تو ان کی چیزوں کو بھی میں سنتا تھا. تو اس سے یہ ایک بیک گراؤنڈ تو موجود تھا، اور یہ اندازہ تھا کہ جو گفتگو ہوتی ہے، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا اسکالر کس طریقے سے بات کرتا ہے. یہ پیٹرن بالکل مختلف تھا. یعنی جو جس میں اصل میں متاثر کرنا، مرعوب کرنا، دوسرے پر زور ڈالنا اصل میں مقصود ہی نہیں نظر آتا، بلکہ ساری کی ساری بات استدلال پر ہو رہی ہوتی تھی. یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کی کوئی بات پیش کرنی ہے، حدیث سے کوئی استدلال کرنا ہے، تو دلیل دے رہے ہیں. وہ دلیل لفظ کی ہو سکتی ہے، وہ دلیل عقل کی ہو سکتی ہے، وہ دلیل قرآن مجید کی کسی نص کی ہو سکتی ہے، لیکن دلائل ہیں. دلائل کا ایک انبار ہے جس کے آگے انسان بالکل ایک طرح سے مبہوت ہو جاتا ہے. دلائل کا انبار تو ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ زور کلام نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ سٹریسز نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے، اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہوتا تھا وہ بہت زبردست تھا. وہ تھا سوال و جواب، پبلک کو فیس کرنا. جی، پبلک کو فیس کرنا. اور پبلک کو فیس کرنے میں اس میں پھر جب آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ریگولر، شاید ہی اس کے بعد کوئی درس کی نشست ہو جو میں نے مس کی ہو. تو اس میں پھر استاد سے سوالات، کچھ نہ کچھ سوالات لکھ کے لاتا تھا. سوالات براہ راست ہوتے تھے، اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سوالات کریں. اچھا، اس میں استاد کا جو کمال تھا، وہ کمال یہ تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے سوال کرنا چاہا،
لیکن ہمت نہیں پڑی اس طریقے سے سوال کرنے کی، درمیان میں لفظ ٹوٹ گئے، بات پوری طرح ادا نہیں ہوئی۔ اس میں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سوال کو نظر انداز کیا ہو یا یہ کہا ہو کوئی اور سوال کرے، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے میرے سوال کو خود سپورٹ کیا، یعنی اس سوال کو خود اپنے الفاظ میں بنایا کہ غالباً آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، غالباً آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو گویا کہ مجھے وہ پوری سپورٹ دی، یعنی ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں طالب علم۔ ایگزیکٹلی۔ تو بہرحال وہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں بھی جو بعض نادر چیزیں تھیں، میں اپنا پس منظر بھی آپ کو بتاؤں گا اگر موقع ہوا تو، جو اس میں نادر چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ جو مقدمات، جو تصورات، جو خیالات میرے پہلے سے موجود تھے، وہ ہر روز ایک تصور ٹوٹتا تھا، ایک نیا خیال بنتا تھا، روز ایک نئی ایک طرح سے راہ کھلتی تھی، ایک نیا دریچہ جو ہے وہ واہ ہوتا تھا۔ لیکن محسوس یہ ہوتا تھا کہ ایسا نہیں کوئی نئی بات آئی ہے، بلکہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ تو میری ہی بات ہے، میرے دل کی آواز لگتی تھی۔ جو علم اور استدلال ہے وہ واحد وہ تلوار ہے یا وہ واحد چیز ہے جس سے انسان مفتوح ہو سکتے ہیں۔ خدا نے چونکہ انسان کو ایک عقلی مخلوق بنایا ہے، اور عقلی مخلوق مفتوح ہوتی ہے نہ جذبات سے نہ تقریروں سے، وہ اصل میں علم اور استدلال سے مفتوح ہوتی ہے۔ تقریریں اور جذبات کا اظہار اور اس طرح کی چیزیں وقتی اثر تو پیدا کر دیتی ہیں، لیکن مستقل اور دیر پا اثر جو ہے وہ وہی انسان کی اصل میں عقل پیدا کرتی ہے، جو استدلال کے ذریعے سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم جو استدلال سے، عقل سے اس کو حاصل ہوتا ہے، وہی اپنی جگہ بناتا ہے۔ تو یہ اصل میں میرے ان کے ساتھ تعلق کی ایک صورت بنی، جو اصل میں عقل کے ساتھ ساتھ اور عقل کے ذریعے سے کہہ سکتا ہوں میں، یا استدلال کے طریقے سے، وہ اصل میں پھر وہ فکر، وہ شخصیت، وہ کام دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی۔ اچھا منظور بھائی، یہ جو دلچسپ بات ہے، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابھی اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی سن رہا ہو جو غامدی صاحب سے متاثر نہیں ہے، تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار جہاں بھی جاؤ ہر کوئی اپنے شیخ کی مدح سرائی میں مصروف ہے، یہاں بھی دیکھو غامدی صاحب کے پیروکار، ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بات شروع کی، غامدی صاحب سے بات ختم کریں گے، غامدی صاحب سے ان کی شخصیت، ان کا علم، سب چیزیں۔ تو فرق کیا پڑتا ہے؟ ہر فرقہ اپنے اکابر کو، اپنے علماء کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ فرق کیا محسوس ہوا ہے؟ کیا پرانے بت توڑ کے نئے بت بنا لیے گئے، یا پھر ایک سفر تھا جس میں آج بھی آپ رواں دواں ہیں، اس میں استاد کی عظمت، اس کی حیثیت، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علم کے معاملے میں جو اصل چیز ہے جو متاثر کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں جو استاذ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں یا انہوں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، زندگی گزاری ہے، یہ سوال ان کے سامنے ضرور آنا چاہیے، اور ان سے یہ سوال پوچھ کر اس کا جواب ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس میں میرا احساس یہ ہے کہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، میں تصوف کی گود میں ایک طریقے سے پیدا ہوا، جماعت اسلامی سے ایک طرح سے تعلق رہا، جمعیت میں فعال بھی رہا، پھر اس کے بعد تحریک تحفظ ختم نبوت کے ساتھ میرا ایک بہت گہرا تعلق پیدا ہوا، ان کے لیے کام بھی کیا۔ تو یہ ایک سفر ہے جس میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، میں صرف تفہیم مدعا کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ سفر چلتا رہا۔ یعنی ہر طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ میں ایک ہی لائن پہ چلا اور سیدھا استاذ کے پاس آ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ سفر جب چلا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق 2-3 نوعیت کی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں میں گیا وہاں ایک ہی بات ارشاد فرمائی گئی، اور وہ یہ کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یعنی ہر شخص نے، ہر عالم نے، ہر بڑے نے یہ کہا کہ میری بات جو ہے وہی اصل بات ہے، میری بات دین کی بات ہے، میری بات قرآن کے عین مطابق ہے، میری بات اللہ کے رسول کی حدیث کے عین مطابق ہے، میں ہی جو بات کہہ رہا ہوں وہ دین ہے، اور اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدل نہیں ہے۔ 10 سال پہلے جو میں نے بات کی تھی وہ پرفیکٹ بات تھی، اور آج بھی وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں میں نے کسی کے حصے میں کوئی تفریق نہیں دیکھی، کسی جگہ پر کوئی فرق نہیں دیکھا۔ لیکن یہاں تو ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ یہاں یہ ہوا کہ میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی یہ دلیل ہے، اس دلیل کو آپ قبول کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور قبول نہیں کرتے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس پر بحث کیجئے اور استدلال کیجئے، اور اگر آپ میری بات کے قائل نہیں ہو رہے تو مجھے اپنی بات کا قائل کر لیجئے۔ میں آپ کی بات کو اسی سطح پر سننے کے لیے تیار ہوں، بلکہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ آپ اپنی بات بہتر طریقے سے بیان کر سکیں۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جائے گا کیسے؟ جائے گا تو اس صورت میں جب اس کے پاس بات کرنے کا موقع نہ رہے،
اپنی بات منوانے کا کوئی موقع نہ رہے، اپنے استدلال کے حوالے سے قائل کرنے کا موقع نہ رہے، دوسرے کی بات پر تنقید اور نقد کرنے کا کوئی موقع نہ رہے، پھر ہی اس کو جانا چاہیے۔ لیکن جب راستہ کھلا ہوا ہے تو پھر کیسے وہ جا سکتا ہے؟ تو یہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا وائٹل فرق ہے جو استاذ میں یا استاذ کے طریقہ کار میں اور باقی جگہوں پر ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا رہا بے شمار ایسے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ میں پہلے دن سے ہی کسی متفق جگہ پر استاذ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہر معاملے میں اختلافات موجود تھے، اور یہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ اتفاق کے ساتھ ساتھ اختلاف کو جتنا ویلکم کیا جاتا ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہی کوئی اختلاف کا اظہار کرے وہ کوئی پالیسی میٹر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی عملی معاملہ ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی علمی فکری معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف جیسے ہی آپ نے سوال کیا، جیسے ہی آپ نے اعتراض کیا، ایک طرح سے بساط بچ جائے گی، دونوں افراد آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے اور انتہائی فرینک ماحول میں، انتہائی اچھے علمی فکری ماحول میں گفتگو شروع ہو جائے گی۔ تو گفتگو کا نتیجہ کوئی بھی نکلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شمار استاد کے شاگردوں میں، تلامذہ میں ایسے لوگ ہیں جو آج تک ان کے فکر سے، ان کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں، اور بعض بنیادی نکات پر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، وہ ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، استاذ کے کاموں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو استاذ کے ہاں یہ چیز کوئی بیریئر نہیں ہے، جبکہ باقی جتنی بھی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ماحول مجھے سامنے آیا۔ ٹھیک منظور بھائی، یہ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں وہ پہلو نہیں ہے کہ ہم بھی کسی فرقہ پرست ایک مقلد کی طرح گن گا رہے ہیں اپنے بعض اساتذہ کے، اور غامدی صاحب سے ایشو بیس اتفاق ہے، ایشو بیس اختلاف بھی ان کے شاگردوں کے حلقے میں ہوتا رہتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، یہ بتائیے گا کہ فکر سے آپ متاثر ہوئے، اس کے بعد شخصیت سے ایک مناسبت پیدا ہو گئی، ادارے میں کام کرنے کا آغاز کب کیا اور کیا کام تھا جو آپ نے کرنا شروع کیا اور اب تک کیا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ادارے سے میری جو وابستگی پیدا ہوئی وہ اس کا سبب ایک طرح سے یہ ہوا، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1990 91 92 میں ادارہ نئی تعمیر کی طرف جا رہا تھا، یعنی تشکیل نو کہہ لیں کہ المورد کی تشکیل نو ہو رہی تھی، اگرچہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے، اس سے پہلے بھی مختلف شکلیں رہیں، لیکن اس تشکیل نو کے موقع پر ضرورت تھی کہ ادارے کے اندر کچھ افراد کام کرنے کے لیے موجود ہوں۔ میرا اس وقت جو منصوبہ تھا، میں اپنا ماسٹرز مکمل کر کے تیاری کر رہا تھا کمپٹیشن کے امتحان کی، CSS جو عام طور پر آپ جانتے ہیں، اور ساتھ ہی میری اسی موقع پر ایک معاملہ ہوا کہ میری ایجوکیشن میں نے امتحان دیا اور اس میں میری لیکچرشپ کے لیے بھی میری سلیکشن ہو گئی۔ وہی ایک موقع تھا جس میں میرے سامنے یہ تصویر آئی، بلکہ کہنا چاہیے میرے استاد محترم ہیں محمد رفیع مفتی صاحب، انہوں نے یہ صورت بتائی کہ اگر اس کی کوئی شکل ہے کہ آپ استاذ کے ساتھ یا اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی شکل بنائی جا سکتی ہے۔ تو میں نے اس موقع پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا جو بھی تھے، ہر جگہ سے مجھے ایک ہی میسج ملا کہ یہ تم غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر تم، کیونکہ اس وقت استاذ کا سوسائٹی میں اس طریقے سے تعارف موجود نہیں تھا، میڈیا کا بھی اتنا زمانہ نہیں تھا، تعارف بھی اس طریقے سے موجود نہیں تھا، ادارہ بھی ہمارا کوئی جس طریقے سے آج آپ کو کچھ متوازن، کچھ اسٹیبلش نظر آتا ہے، یہ صورت بھی موجود نہیں تھی۔ تو اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے میری ایک جاب بھی ہو گئی تھی، میں اپنے اس میں لائن میں چل بھی پڑا تھا اور اپنی آگے کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ تو جس فرد سے بھی مشورہ کیا، ہر ایک نے یہی کہا کہ آپ یہ ایک غلط بات کر رہے ہیں۔ مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، اگرچہ میں نے فیصلہ اپنے طور پر کر لیا تھا، لیکن ان کی تکریم کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ ان سے بات کرے۔ حتیٰ کہ میرے استاد ظفر عادل صاحب کا بھی یہی مشورہ تھا، لے کر گئے تھے، جو مجھے لے کر گئے تھے، ان کا بھی یہی مشورہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ اسٹیپ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے بہرحال وہ فیصلہ، جیسے ہی اس طرح کا چانس آیا تو میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے، اس طرح کا موقع اگر مجھے مل گیا ہے، مجھے اس ہستی کے ساتھ جس کے ساتھ ہفتے میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے، ہر روز ایک طرح سے ملنے کا، اس کے ساتھ کام کرنے کا، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا، تو یہ چیز تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس علمی ماحول کے اندر، اگرچہ میں یہ عرض کر دوں کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طریقے سے علمی نہیں تھا،
اور نہ میرا کوئی پلان تھا کہ میں کوئی علمی طور پر کنٹریبیوٹ کروں گا. خیال یہ تھا کہ استاذ کے ساتھ جائیں گے اور ان کے لیے کوئی بھی خدمت ہو سکتی ہے. وہ خدمت ادارے کو مینج کرنا ہو سکتی ہے, وہ ادارے کے اندر جھاڑو لگانا ہو سکتا ہے, کوئی بھی خدمت ہو سکتی ہے. وہ ان کے ساتھی بن کر, اس کام کے ساتھی بن کر, ایک خالص دینی جذبے کے ساتھ اس کام کے ساتھی بن کر اس کام کی خدمت کریں گے. یہ احساس تھا, یہ جگہ تھی. تو گیا تو میں نے ان کے سامنے یہ عرض کیا کہ جی میرے ساتھ رفیع مفتی صاحب نے یہ بات کی تھی, تو میں کچھ محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ بندوبست ہو جائے تو میں بڑا خوش محسوس کروں گا اپنے آپ کو, بلکہ میں خوش قسمت محسوس کروں گا اپنے آپ کو کہ اگر میں اس کام میں آپ کا معاون بن سکوں, آپ کا ساتھی بن سکوں. تو استاذ نے اس موقع پر, مجھے آج تک ان کی کچھ بات یاد ہے جو انہوں نے اس موقع پر ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کام ہے دین کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دینے کا یا دین کی خدمت میں آ جانے کا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس میں بعض اوقات انسان کو اپنے کپڑے بچانے مشکل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کا خاندان آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, آپ کی فیملی آپ کو چھوڑ دیتی ہے, آپ کا ملک یا آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ آسان سفر نہیں ہے. اور کوئی بھی تحریک ہو, جس بھی تحریک کا آپ حصہ بننا چاہیں, کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہوں, تو ذہنی طور پر اس میں تیار رہنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی مالی مقاصد یا کوئی مالی اچیومنٹ یا کسی منصب کا حصول یہ مقصد ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر اس طرح کے مقاصد کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے, پھر آپ کو دنیا کے جو باقی کام ہیں انہی میں جانا چاہیے. یہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اور پھر ہمارا جو معاملہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درس میں کتنے لوگ آتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ میری فکر کس نوعیت کی ہے اور کس نوعیت کی منفرد ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں یا اس فکر کو سننے والے لوگ ہیں, ان کا ایک طرح سے ان کی مخالفت اور اسی طرح ان کا ایک طرح سے اناد کس جگہ پر آ کر کھڑا ہوا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں اور اس کو فیس کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے. جب میں نے بار بار یہ کہا کہ جی مجھے اس کا اندازہ ہے, اور میں نے خود یونیورسٹی کے اندر جب میں نے کام کیا, مختلف لوگوں کے ساتھ بات کی, اس طرح کے موضوعات کے حوالے سے آپ کے فکر کو پیش کرنے کی کوشش کی, تو جو کچھ مجھے فیس کرنا پڑا ہے وہ کس جگہ سے کرنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی باقی تو معاملات اپنی جگہ, اگر میرے پاس ایک روٹی ہوگی تو اس میں سے آدھی آپ لوگوں کے. سبحان اللہ. شاگردوں کے لیے جو سیکھنے آ رہے ہیں, جو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور چیز کی ضمانت تو آپ کو نہیں دے سکتا. میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا, میرے پاس ایک روٹی ہوگی تو میں اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو اس میں شریک کروں گا. یہ کہنے کی ضرورت اگرچہ نہیں تھی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک طرف وہ مجھے دنیا کے ہر مصیبت سے, ہر مشکل سے آگاہ کر رہے ہیں, اور جب میں نے اس کے باوجود اپنی استقامت کو ظاہر کیا ہے تو پھر وہ کس محبت, کس التفات کے ساتھ مجھے گلے لگا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, یعنی انسان کو اس جگہ سے بھی آگاہ کر دیا, اور اس کے بعد جو اس سفر کو کر کے ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا انسان ہے, اس کو جو محبت, جو التفات دیا ہے, اس کو بھی واضح کر دیا. اچھا ٹھیک. منظور بھائی, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ابتدا جس قسم پرسی کے اس میں ہوئی, اور یہ سچی بات ہے. غام صاحب بھی فرماتے تھے کہ گلی کے کونے والا گھر بھی میری فکر سے واقف ہوگا, مجھے اس کی بھی توقع نہیں تھی, لیکن دنیا بھر میں آج ان کی یہ بات پہنچ گئی. یہ مجھے بتائیے گا, آپ لوگ تو اولین رفقا میں سے ہیں, ادارے کی بنیادیں آپ لوگوں نے رکھی ہیں, بالکل اسکریچ سے کام کا آغاز کیا ہے, اس وقت کوئی وسائل بھی نہیں تھے, کچھ چیزیں بھی نہیں تھیں. تو جس وقت آپ اس فکری تحریک میں شامل ہو رہے تھے, تو کیا کوئی ذہن میں کوئی تھا تصور, کوئی نتیجہ, کوئی عزم کہ بھئی یہ یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اور ایک دن جو ہے اس طرح مال ٹاؤن کی بلاک کے گھر کی انیکسی سے اٹھ کر جو ہے یہ دنیا بھر میں ادارے بن جائیں گے, امریکہ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے. تو اس وقت کیا کوئی تصور تھا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ ایک تو جو ادارے میرے ذہن میں موجود تھے یا جن کو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا, وہ مختلف مکاتب فکر کے ادارے تھے, جماعتیں تھیں, اور جن میں میرا تعلق بھی رہا مختلف جگہوں پر. جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی وہ یہ تھی کہ جو ہمارا مذہبی نیٹ ورک ہے کام کو آگے بڑھانے کا, میں اس کو کسی نیگیٹو طریقے سے نہیں بیان کر رہا, پازیٹیولی بیان کر رہا ہوں.
हमारा जो मजहबी नेटवर्क है वो बेस किस चीज़ पर करता है? वो लोगों के तावन पर बेस करता है। वो तावन करते हैं अफरादी वसाइल की सूरत में, वो तावन करते हैं माली वसाइल की सूरत में। हमारी मसाजिद भी, हमारे इल्मी इदारे भी इसी तरीके से चलते हैं, खा वो एक मकतब फ़िक्र का हो या दूसरे मकतब फ़िक्र का हो। मेरे जहन में जो तसव्वुर था कि जब भी इदारे बनते हैं मजहबी कामों के लिए तो वो इसी खतूत पर बनते हैं, इसी तरीके से उनको डेवलप किया जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ आया अल-मौरिद के अंदर तो चंद रुफ़क़ा तो मौजूद थे जो अपनी पसंदाज से इदारे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे थे और वो इस फ़िक्र के साथ बहुत गहरी वाबस्तगी रखते थे। लेकिन क्या कोई चंदे की अपील हो रही है? क्या लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो लाजमन कोई बैत करें, इसके साथ वाबस्ता हों? हमारे मदरसे के अंदर कुछ अफराद पढ़ रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए लगाए हुए हैं, उनको कुछ वसाइल की ज़रूरत है, उनको ज़िंदगी के मामलात को आगे चलाने के लिए कुछ मामलात की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं, इसका कोई शायबा भी मौजूद नहीं था। बल्कि इसमें सूरत हाल ये थी कि अगर कोई इस तरह का तासुर भी दे देता था अपने हलके में या लोगों को, तो उसका नतीजा ये निकलता था कि उस्ताद की तरफ से इसको पसंद नहीं किया जाता था कि हम ये लोग नहीं हैं जो इस जगह से उठेंगे। और उसमें भी जो बात बार बार वो कहते थे, वो ये कहते थे कि हम असल में अल्लाह की मजदूरी करने के लिए आए हैं, हम खुदा का काम करने के लिए उठे हैं, तो खुदा के साथ अपनी लॉ को कायम कीजिए। ये वो वाहिद काम है दुनिया के अंदर जो असल में खुदा का काम है। अच्छा। हम अल्लाह का काम करने के लिए खड़े हुए हैं। अल्लाह ही है जो हमारे वसाइल का बंदोबस्त करेगा, वो चाहेगा तो हमारे वसाइल को बढ़ाएगा। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह की रज़ा थी और उस इखलास का नतीजा था जो उस्ताद के यहाँ और उनके तलामिज़ा के यहाँ मौजूद था। हमारे जो कारपरदाज हैं वो लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस इदारे को, जिसको हम अपने यहाँ बोर्ड के लफ्ज़ से ताबीर करते थे, वो असल में वो कुछ अहले सरवत लोग थे जो सोसाइटी के अंदर मौजूद थे मगर इस फ़िक्र से मुतासर थे। उनका कंट्रीब्यूशन गैर मामूली है। उन्होंने किसी इस तरह के मामले के बग़ैर इसको, यानी किसी तलब के, किसी डिमांड के मामले के बग़ैर इस काम को आगे बढ़ाया। तो अल-मौरिद पाकिस्तान का इदारा इस्टेब्लिश हो गया। अच्छा, इस पहलू के बाद जो एक बड़ा वाक़या हुआ वो ये वाक़या हुआ कि उस्ताद को पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना पड़ा। उस्ताद मलाइशिया चले गए। उसके बाद सूरत हाल ये लग रही थी गोया के इदारा एक तरह से ख़त्म हो गया है। इदारा एक लंबे अरसे के लिए, अल-मौरिद आप जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं और हमारे मुतल्लिकीन भी जानते हैं कि इदारा एक लंबे अरसे के लिए बंद हो गया। लोग भी मुख्तलिफ़ जगहों पर चले गए जो उसके साथ काम कर रहे थे और हम भी इस जगह पर आकर बैठ गए, इस तसव्वुर में आकर बैठ गए कि बस अब कुछ इल्मी फ़िक्री काम है, उस्ताद अपने इल्मी फ़िक्री काम मुकम्मल कर लेंगे। जहाँ तक उनके तलामज़ा का ताल्लुक़ है, उनका भी एक तरह से जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया हुआ है वही उसी हद तक महदूद रहेगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ने का अब कोई इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन खुदा ने एक बड़ा फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ज़ाहिर है कि मैं उसको समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मशीयत से एक और वाक़या हो गया जिसने एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वो तहरीक जो एक लिहाज से दरून खाना चली गई थी, जो एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि ज़ेरे ज़मीन चली गई थी, जिसकी अब उस तरीके से पजीराई मौजूद नहीं रही थी, इदारे भी उस तरीके से मौजूद नहीं रहे थे, तो वो तहरीक जिसके बारे में ख़दशा ये था कि अब यहीं पर इसका सिलसिला रुक जाएगा, कुछ इल्मी फ़िक्री काम होगा जो लाइब्रेरियों तक जाकर महदूद हो जाएगा। लेकिन खुदा की मशीयत में इससे आगे के कुछ मामलात थे, लिहाजा अल्लाह ताला का फ़ैसला हुआ और उस फ़ैसले के नतीजे में उस्ताद मुकर्रम ने US में आने का सोचा। ज़ाहिर है कि इसमें उस्ताद का जो भी फ़ैसला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें US के लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है। मैं जानता हूँ, मैं उस वक्त मलाइशिया ही में था जब उस्ताद मुकर्रम ये फ़ैसला कर रहे थे मलाइशिया से अमेरिका आने का। वो फ़ैसला जब वो कर रहे थे तो बज़ाहिर कोई बहुत ज़्यादा आमादगी नहीं थी उनके यहाँ, क्योंकि वो इस जगह पर खड़े हुए थे कि मैं एक मुल्क में हूँ और दूसरे मुल्क में हूँ, तो वहाँ और यहाँ में क्या ऐसा फ़र्क है कि अगर मैं अपने पूरे सिस्टम को अब यहाँ से उठाऊँ, अपने घर को उखाड़ूँ और फिर वहाँ मुंतकिल हो जाऊँ। लेकिन यहाँ के लोगों, जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ अफराद का किरदार है और आप उन सब से वाकिफ़ हैं, तो उन लोगों ने जिस तरीके से उस्ताद को एक दफ़ा बुलाया, फिर दूसरी दफ़ा बुलाया और उसके बाद ये बताया कि अगर आप यहाँ अपने अमल से बताया, असल में अगर आप यहाँ पर इस इदारे को ले आते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो एक तरह से वो इदारा जो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद नहीं है,
وہ دوبارہ برگ و بار لا سکتا ہے، وہ دوبارہ زمین پر نمودار ہو سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ ہماری تحریک کی تاریخ میں ایک وائٹل فیصلہ تھا، ایک بڑا فیصلہ تھا، جس نے اصل میں کروٹ دی ہے اس فکر کو، جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ فکر وہ فکر ہے کہ جو یہ بڑا بول اگرچہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ وہ فکر ہے، خدا نے اگر اس کو توفیق دی تو یہ اب دنیا پر حکومت کرنے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس استدلال ہے، اس کے ساتھ قرآن مجید کھڑا ہوا ہے، اس کی بنیادیں اللہ کی کتاب پر قائم ہیں، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنایا ہے، یہ کسی شخصی عصبیت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اس نے جو جگہ قائم کی ہے وہ جگہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ کسی بیعت کی جگہ پر لا کر نہیں کھڑے ہونا، بلکہ اس کے بجائے لوگوں کے ساتھ اخوت کا، بھائی چارے کا طریقہ رکھنا ہے، ان کو اپنا بھائی بنانا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ادارہ، میں خاص طور پر US المورد اور اس میں جو غامدی سینٹر کا کام ہے، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا کام ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں بہت سارے کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے کام کیے ان کاموں کی پیس میں اور اس کام کی پیس میں جو ایک فرق ہے، وہ فرق مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی حسن کا ایک غیر معمولی کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام، بڑے سے بڑا کام اور چھوٹے سے چھوٹا کام، کوئی بھی کام شخصیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ استاذ نے تو اپنے آپ کو پورے طریقے سے علم اور فکر کی حد تک محدود کر لیا ہے، تصنیف کریں گے، بولیں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے، لیکن ادارہ کیسے کھڑا کرنا ہے، معاملات کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے، انسانوں کو اپنے ساتھ کیسے وابستہ کرنا ہے، ادارے کے پیش نظر جو مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، مختلف پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، ان کو دنیا سے متعارف کیسے کرانا ہے، دنیا تک ان چیزوں کو پہنچانا کیسے ہے، اور بالخصوص جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کیسے دنیا کے اندر اپنی پینیٹریشن کرنی ہے، اس دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کو نوٹس کرنا ضروری ہے۔ وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ استاذ کا ایک علم وہ ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، میزان آپ پڑھتے ہیں، البیان آپ پڑھتے ہیں، لیکن اگر میں جو استاذ کو جانتا ہوں یا جو لوگ باقی بھی ان کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، یہ استاذ کے علم کا شاید 5% بھی نہیں ہے۔ استاذ کا علم بے شمار معاملات میں اس سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ علم کے معاملات ہیں، وہ مذہبیات کے معاملات ہیں، وہ سوشل ایشوز ہیں، وہ فلسفے کے ایشوز ہیں، وہ افکار کے ایشوز ہیں، وہ انسانی دانش کے ایشوز ہیں، وہ حکمت کے معاملات ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے استاذ کے پاس جو علم ہے، جو فکر ہے، جو دانش ہے، وہ کہیں اور میسر نہیں ہے۔ یہ کہاں سے حاصل کی جائے؟ یہ کہاں سے حاصل کی جائے؟ اس ادارے کا میں سمجھتا ہوں کہ میزان تو پہلے سے ہی چھپ رہی تھی۔ اس ادارے کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے استاذ کے اس فکر کو جو ان کی کتابوں کے علاوہ موجود ہے، اس فکر کو جمع کیا ہے، اور اس میں آپ کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ 23 اعتراضات کی سیریز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 اعتراضات کی سیریز جو آپ نے شروع کی ہے، اگر اس کو شروع نہ کیا جاتا تو میزان کی اس سطح پر تفہیم ہو ہی نہ سکتی۔ یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں، جو لوگ اس سیریز کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیسے تقابل کیا ہے، کیسے دیگر افکار کے مقابلے میں اس بات کو رکھ کر بیان کیا ہے کہ یہ کیا فکر ہے، دوسرا کیا فکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام افراد، زیادہ تر لوگ اس وقت بات کو سمجھتے ہیں جب اس کی تفصیل کی جائے، جب اس کے بیک گراؤنڈ کو بیان کیا جائے، پس منظر کو بیان کیا جائے، دیگر افکار کے تقابل میں اس کو رکھ کر پیش کیا جائے، اس کے اطلاقات کو واضح کیا جائے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی میزان میں بیان نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی چیز بھی البیان میں بیان نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ کام ہے جس میں آپ جس کو افکار غامدی کہہ سکتے ہیں، وہ سیاسی حوالے سے ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک مدبر کے طور پر، ایک اسٹیٹس مین کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک حکیم اور دانشور کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں، وہ ایک معاشرے کے سماجی مفکر کے طور پر ان کے افکار ہو سکتے ہیں۔ بے شمار پہلو ہیں، ہر پہلو سے ان کی ایک ایک بات ایک طرح سے آب زر سے لکھنے کے مترادف ہے، اس کو جمع ہونا چاہیے۔ اور آپ کے اس ادارے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا جو کام ہے، وہ سب سے بڑا کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کو محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سے بہت
سا کام آپ محفوظ کر رہے ہیں، وہ چاہے کتابوں میں نہ صحیح لیکن استاذ کی زبان سے صادر ہو رہا ہے، اور اس میں اس ادارے میں بالخصوص آپ جس طرح سے ان کی شخصیت کو، ان کے فکر کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اس سے پہلے استاذ کی پوری تاریخ میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی آپ مولانا اصلاحی کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کو دیکھ لیں، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جو مفکر پیدا ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کو یہ موقع پیش نہیں آیا کہ ان کا فکر اس طریقے سے ایکسپلور ہو کے اس وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور یہ ہمت دی ہے کہ ان کی ایک ایک چیز کو اس نکھار کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ ایکسپلور کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسٹ ہے، یہ اثاثہ ہے اس امت کا بھی، اس ادارے کا بھی، اور ہمارے بحیثیت مجموعی فکر کا بھی۔ تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کے لیے میں اس ادارے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ادارہ یہ اسی پیس کو اسی طریقے سے چلائے رکھتا ہے تو توقع یہ ہے کہ اس فکر کو دنیا تک پہنچانے میں اب زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ بہت شکریہ منظور بھائی، آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی بس چھوٹی موٹی سی کوشش ہے، کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ مختصر سے 2 سوال سلسلہ گفتگو کو خاتمے کی طرف بڑھاتے ہوئے، آپ نے پوری زندگی جو کام کیا وہ تصنیف و تالیف کا ہے، اور یہاں پر میں لوگوں کے علم میں بھی لے آؤں کہ ہماری جو 23 اعتراضات کی سیریز ہے اس کو بھی کتابوں میں منتقل کرنے کا کام منظور بھائی نے کیا ہے۔ اور غامدی صاحب نے پچھلے دنوں جب تقریب رونمائی ہوئی، اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں ایک جملہ فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے پورا جو حلقہ ہے غامدی صاحب کے شاگردوں کا، اس میں اردو کے اندر زبان و بیان، اسالیب اور تفہیم کے مدعا اور لکھنے کا جو ایک اسلوب ہے ہمارا پورے کے پورے مدرسے کا، اس کے ڈکشن جانرا کو اگر کسی شخص نے حاصل کیا تو وہ منظور بھائی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے غامدی صاحب کی فکر کو لکھنے میں پوری زندگی صرف کر دی، اور زیادہ تر آپ کی جو تحریریں ہیں وہ جو تنقیدات ہوئی غامدی صاحب پہ اس کے جواب میں تھیں۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی تنقیدات آپ نے پڑھی ہیں اب تک، ان میں بیسک خامی آپ کو کیا لگی؟ جواب تو آپ نے دے دیا، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، اس تنقید میں آپ کو کیا ایک کمزوری لگی؟ کیونکہ آج بھی بہت سارے ناقدین ہیں، تنقید کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا کمزوری ہے جو تنقید میں سامنے آتی ہے؟ ایک ہی غلطی ہے سب سے بڑی جو میں یہ سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری نظر سے کوئی ایک تنقید بھی، میں نے بے شمار تنقیدات پڑھی ہیں اور ان کا جواب بھی لکھا ہے، لیکن کوئی ایک تنقید بھی ایسی نہیں ہے جس میں پوری دیانتداری سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جس میں تنقید کرنے والے نے، ناقد نے استاذ کی بات کو سمجھا اور استاذ کی بات کو بیان کر کے اس پر تنقید کی، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنی بھی تنقیدات دیکھیں گے، زیادہ تر تنقیدات میں اول تو استاذ کو کوٹ ہی نہیں کیا جاتا، ان کے تلامذہ کی باتوں کو اٹھایا جاتا ہے، یا ان کی تقاریر میں سے کچھ چیز کو لیا جاتا ہے اور اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، تنقید کر دی جاتی ہے، یا کچھ اطلاقات یا کچھ نتائج جو بعض اوقات اپنی دانست میں اخذ کیے ہوتے ہیں اور ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور پھر تنقید کر دی جاتی ہے، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پرانے علماء جو ہیں وہ یہ موقف رکھتے ہیں، یا امت کا اجماع اس بات پر ہے، اس کے مقابل میں غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں، لیکن نہ استدلال پر بحث کی جاتی ہے، نہ ان کے متن کو زیر بحث لا کر اس کے اندر جو استدلال بیان کیا گیا ہے وہ زبان کا ہے یا فکر کا ہے یا نصوص کا ہے، اس کو زیر بحث لا کر اس پر بات کی جاتی ہے۔ اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ یہ میں پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے استاذ کو کوٹ کیا ہے، لیکن کوٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیراگراف لکھ دیں اور اس کے بعد اپنی بات کر دیں۔ کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ شخصیت بیان کر رہی ہے اس کو آپ سمجھیں تو صحیح، آپ اس کو بیان کریں کہ ان صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، اس کے اندر یہ 3 غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان غلطیوں کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے۔ نہ آپ اس بات کو صحیح طرح بیان کریں گے، نہ اس کے اوپر وہ جو غلطیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو زبان، بیان یا فکر یا نصوص کے حوالے سے اس پر کوئی اپنا محاکمہ کریں گے۔ اس کے بغیر آپ محض کمنٹس کرتے ہیں، محض تبصرے کرتے ہیں، محض بیان کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ استاذ پر ہونے والی یا ہمارے فکر پر ہونے والی جتنی بھی تنقیدات ہیں ان کی حیثیت محض تاثرات کی ہے، محض تبصروں کی ہے، اس میں علمی لحاظ سے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم اس قابل سمجھ سکیں، اس لائق سمجھ سکیں کہ وہ علم کے دائرے میں، علم کے میدان میں اپنی ورث رکھتی ہو۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا کہ تنقیدات اصل میں تاثرات ہیں۔ تنقید کیسے بنتی ہے؟ آخری سوال آج کی نشست کا، بہت سارے لوگوں کے یہ بات علم میں شاید نہ ہو کہ منظور بھائی جب غامدی صاحب سے متعلق ہوئے تو سن 2006 میں استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب کے مکتب کے باہر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے منہ میں رکھ کے گولی ماری گئی، اور وہ گولی آج بھی ان کے جسم میں موجود ہے۔ منظور بھائی،
آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی مظلومیت کی داستان سنا کے لوگوں سے کوئی جذباتی عقیدت اپنے آپ سے وابستہ کریں، لیکن محض بیان واقعہ کے طور پہ، اور اس میں کوئی عبرت کا پہلو جو آپ بیان کرنا چاہیں، پورا ایکسپیرینس تھا کیا؟ مختصر آپ بتائیں کب ہوا، کیسے ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا، اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی ہے، وہ یہ کہ اس وقت بہت زیادہ انتہا پسندی پاکستان میں تھی، مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں خاص طور پر انتہا پسندی دہشت گردی کے طریقے پر اپنے معاملات کو آگے بڑھا اور ادارے کو بھی تھریٹس وصول اور ادارے کو بھی تھریٹس آ رہے تھے۔ اس میں استاذ کے ساتھ ساتھ بعض اوقات میرا نام بھی آ جاتا تھا، کیونکہ میں رسالے کا مدیر بھی تھا، ادارے کے اندر بھی بڑی بنیادی ذمہ داریوں پر فائز تھا۔ تو اس میں جو خاص واقعہ یہ ہوا کہ میں نے، اور میرا ہمیشہ سے، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں استاذ کے افکار کو، استاذ کے نقطہ نظر کو تحریر میں منتقل کرتا تھا۔ تو اس وقت ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی تھی، اس بحث کو، اس میں استاذ کے نقطہ نظر کو میں نے اشراق کے اداریے کے طور پر بیان کیا، اور جب میں نے اداریے کے طور پر اس کو بیان کر دیا تو اس پر شدید مزاحمت ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں مجھے بھی تھریٹ آیا، استاذ کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات ہوئی کہ اگر آپ اس سلسلے کو، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کی جانوں کی خیر نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اسی تناظر میں جب میرا اداریہ سامنے آیا، یہ کوئی پہلی آپ سمجھیں کہ 1 اگست کی بات ہے 2006 کی، اور جب یہ واقعہ ہوا یہ 23 اگست کا واقعہ، اور اس وقت استاذ کے حوالے سے، ہمارے کام کے فکر کے حوالے سے بڑی ایک منفی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں تو ایک گاڑی ذرا فاصلے پر، المورد کے دفتر کے باہر ہی، المورد کے دفتر کے باہر، تو ایک گاڑی ذرا فاصلے پر آ کر رکی، تو میں اپنے دھیان میں چلتا رہا، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی موجود تھا، تو پیچھے سے 2 افراد آئے ہیں، ان میں سے ایک نے بڑے زور سے میرے پیچھے ایک طرح سے ہاتھ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ تو میں نے اچانک اس کی طرف دیکھا، اس نے مجھے تھوڑا سا پہچانا، اور اس کے بعد اس نے میرے منہ میں اپنی گن رکھی اور اس کو فائر کر دیا۔ منہ کے اندر گن رکھی اس نے گولی؟ جی جی۔ اچھا، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ چند لمحوں کے اندر یہ سارا واقعہ ہو گیا، اتنا معاملہ ہی نہیں تھا کہ سنبھلنے کا موقع ملے، میں گر گیا اس کے نتیجے میں، اور اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اس وقت بالکل ہو گیا ہے، یعنی اس وقت میرے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے جو انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا معاملہ ہو۔ اچھا، کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے اس وقت؟ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو کبھی گزرے نہیں اس سے، اور ایک سوچتے ہیں یعنی جب گولی لگی آپ کو تو بے ہوش نہیں ہوئے آپ؟ جی نہیں۔ اچھا، یعنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ میں بالکل، میرا ذہن اور ہر چیز مجھے نظر بھی آ رہی تھی، میں ایکٹیو تھا۔ گولی اصل میں میرے دانت بند ہو گئے، میرا جبڑا جو ہے وہ بالکل اندر والے سائڈ اس کی ختم ہو گئی، اور خون کا ایک فوارہ جو ہے وہ منہ سے نکل رہا تھا، میرے سارے کپڑے اس سے لہو سے شرابور ہو چکے ہوئے تھے۔ پھر بہرحال میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور میرے ساتھی جو ہیں انہوں نے ایک گاڑی روکی اور اس میں مجھے بٹھا کر ہسپتال کی طرف لے گئے۔ اس میں جو دلچسپ چیز ہے، دلچسپ کہیے یا عبرت انگیز کہیے، تو اس میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بالکل ایکٹیو تھا، میرا دماغ پوری طریقے سے چل رہا تھا۔ تو اس میں جو پہلا مرحلہ ہے، آپ سمجھیے کہ 2-4 ابتدائی منٹ جو ہیں، ان 2-4 ابتدائی منٹس کے اندر میں کیا سوچتا رہا، میں اپنے گھر کے بارے میں، اپنی فیملی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے خیالات آتے رہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں خیال میں آئیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اگلا مرحلہ بہت عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری فلم ایک طرح سے ماضی کی میرے سامنے چلنی شروع اچھا، زندگی کی ریل، پوری زندگی کی ایک طرح سے ریل یا ایک طرح سے ایک ویڈیو چلنی شروع ہو گئی، اور اس کے اندر پوری فہرست بن گئی۔ عجیب واقعہ، پوری فہرست بن گئی کہ جس میں ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اعمال کی لائن آ رہی ہے جو میں سمجھتا تھا کہ میرے اچھے اعمال ہیں، اور دوسری طرف ان اعمال کی ایک فہرست بن رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ مشہود ممثل ہو کر میرے سامنے آ رہا ہے، منفی اور غلط کام بھی اور اچھے کام بھی۔ تو بار بار دماغ کیا کہہ رہا ہے، وہ بیلنس ہو رہا ہے کہ وہ جو غلط کام کیا ہے، وہ جو خراب کام کیا ہے، وہ اس سے بیلنس ہو جائے گا، وہ جو ایک ذاتی کی ہے، وہ جو ایک خرابی کی ہے، وہ جو گناہ کیا ہے، وہ اس سے بیلنس ہو جائے گا۔ تو یہ کسر و انکسار، یہ معاملہ خود بخود دماغ کے اندر چلتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر جب وہ نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا، یعنی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ معاملہ کامیابی کی طرف جائے گا یا ناکامی کی طرف جائے گا، خوف کی انتہائی کیفیت تھی کہ اب خدا کے حضور میں پیش ہونے والا ہوں، اب زندگی کا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں اب یہی اعمال ہیں، یہی تصویر ہے جو وہاں بھی چلنی ہے، اور یہی اعمال ہیں۔ تو بار بار زبان پر ایک ہی بات آ رہی تھی کہ پروردگار مجھے معاف کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، کسی طرح مجھے معاف کر دینا، کیونکہ موقع تو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن ایک ہی موقع ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی صورت ہے، آپ اپنی رحمت فرمائیں اور اپنی رحمت کے ذریعے سے مجھے
میرے تمام جو غلط اعمال ہیں ان کے حوالے سے مجھے چھٹکارا دیں اور بخشش کی کوئی صورت میرے لیے پیدا کریں۔ تو یہ بار بار یہ احساس، بار بار یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہ واقعہ تو جو ہوا سو ہوا، بالآخر تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی ہے، سلامتی سے فیضیاب کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کم و بیش 1 مہینہ میں ہسپتال کے اندر رہا۔ ہسپتال کے اندر، ہسپتال سے باہر بے شمار وعدے کیے۔ ذہن کے اندر، نفسیات کے اندر کیفیت یہ تھی کہ یہ کیفیت یا اللہ ساری عمر میرے اوپر قائم رہے۔ خدا سے محبت کا تعلق، خدا کے ساتھ گڑ گڑانے کا تعلق، بار بار کسی نہ کسی بات پر یہ خیال آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی فرمائی ہے، ایک موقع مجھے اور دے دیا ہے اور یہ چانس دے دیا ہے کہ میں اگر دوبارہ اپنے معاملات کو جو خراب رہ گئے ہیں ان کو بہتر کروں گا تو میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کا مستحق ہو سکتا ہوں۔ تو یہ بار بار اس کی شکر گزاری بھی تھی اور اس کا احساس بھی تھا کہ اب کسی غلط کاری کی طرف، کسی گناہ کی طرف، کسی ایسی چیز کی طرف نہیں جانا جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو۔ لیکن بہرحال یہ میں ایک بڑی ضروری بات آپ سے اور آپ کے توسط سے باقی لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ طے کیا، بے شمار وعدے کیے، 3 مہینے گزرے ہوں گے اس کیفیت پر، یا زیادہ کچھ کم کر لیں کچھ زیادہ کر لیں۔ 3 مہینوں کے بعد میں وہی انسان تھا جو اس سے پہلے کا انسان تھا، وہی احساسات، یہ واقعات آہستہ آہستہ، اب اس کو بھی ایک 10-15 سال گزر گئے ہیں، یہ واقعات آہستہ آہستہ ایک واقعے کی، ایک یادداشت کے طور پر ضرور ذہن میں موجود ہیں۔ لیکن کیا میں وہی انسان ہوں جو ان 3 مہینوں کے اندر موجود تھا؟ میرا احساس یہ ہے کہ میں اس کی خواہش کرتا ہوں کہ کاش میرا پروردگار مجھے اسی کیفیت میں دوبارہ لے جائے جن میں ان 3 مہینوں کے اندر میں موجود تھا۔ میں نے استاد سے بھی بات کی اس کے بعد، انہوں نے بھی اسی کی طرف توجہ دلائی کہ اصل میں انسان یہی ہے، انسان کا جو وجود ہے وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ وہ انسان بھولنے والا ہے، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو آسائش ملتی ہے، جب اس کو راحت ملتی ہے، وہ غم کو، وہ اپنے پرابلم کو بھول جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، آخر میں عرض کروں گا کہ اس کو یہ بار بار اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ انسان کی یہ خامی ہے، اس کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئیں ان کو وہ اپنی زندگی کا ایک طرح سے آئینہ بنائے، ان کے اندر ہر روز اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، تبھی اس کا امکان ہے کہ وہ موقع جب خدا کی عدالت سامنے ہوگی وہ اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ہمت کر سکے گا، اور اس کی رحمت ہی سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، اس چیز کو کھڑے کرنا چاہیے، اس چیز کو استوار رکھنا چاہیے کہ پروردگار، میں آپ کی معافی ہی کا خواستگار ہوں، میں اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اس جنت کا مستحق ہو سکوں۔ آپ کی معافی اور آپ کی رحمت ہی ہے جو میرے لیے بخشش کا سامان کرے گی۔ منظور بھائی، بہت ہی خوشی ہوئی اور بڑی ہی بصیرت آموز اور بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں دل آویز، اور ایسی باتیں، ایسی فطری باتیں جو سچے انسان کی زبان سے نکلتی ہیں، لوگوں کے سامنے آئی۔ میں شکر گزار ہوں آپ غم سینٹر تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ یہاں پر آتے رہیں گے، اور آپ لوگ بھی بہت جلد انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔